नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात फरमाते ने, जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, जब फरिश्ते इनकी रूह कब्ज़ करते हैं तो पूछते हैं तुम किस हाल में थे। ये जवाब देते हैं कि हम अपनी जगह कमज़ोर और मगलूब थे। फरिश्ते कहते हैं, क्या अल्लाह ताला की ज़मीन कुशादा ना थी कि तुम हिजरत कर जाते। यही लोग हैं जिनका ठिकाना दोज़ख है और वो पहुँचने की बुरी जगह है। ए अल्लाह ताला दी ज़ात सानू दसदी भी व जेड़ा बंदा अल्लाह ताला दी ज़ात दे आखे नहीं लगता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आखे नहीं लगता, उदा ठिकाना दोज़ख जे, दोज़ख दी अग जे और भैड़ी जगह जे, सख्त जगह जे, अजाब वाली जगह जे, उदे ती बच जाओ। मगर जो मर्द, औरतें और बच्चे बेबस हैं, जिन्हें ना तो किसी चाराकार की ताकत और ना किसी रास्ते का इल्म है, बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला इनसे दर गुज़र करे। अल्लाह ताला दर गुज़र करने वाला और माफ़ करने वाला है। यानी कि अगे अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते ने, वो मर्द, औरतां, बच्चे ਜਿਹੜੇ बेचारे बेबस ने, उन्हों का कोई चारा नहीं, कोई ताकत नहीं, रस्ते का पता नहीं, तो ये मुमकिन नहीं कि अल्लाह ताला की ज़ात उन्होंने तो माफ़ी चाह दे। अल्लाह ताला की ज़ात की वध के ना कोई दर गुज़र करने वाला है और ना ही कोई माफ़ करने वाला है। जो कोई अल्लाह की राह में वतन को छोड़ेगा, वो ज़मीन में बहुत सी क़याम की जगहों में पाएगा और कुशादगी भी। और जो कोई अपने घर से अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निकल खड़ा हुआ, फिर इसे मौत ने आ पकड़ा, तो भी यकीनन इसका अजर अल्लाह ताला की ज़िम्मा साबित हो गया। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। यानी जेड़ा बंदा अल्लाह ताला दी ज़ात दे रस्ते विच अल्लाह दी रज़ा दी खातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सुन्नत तरीके दे मुताबिक अल्लाह दे रस्ते विच निकलिया, अगर उन्होंने मौत आ जाती है ना, तो उहदे वास्ते अल्लाह ताला दी ज़ात दे हाँ बहुत ज़्यादा अजर लभेगा, क्योंकि वो अल्लाह के जिम्मे, अल्लाह के रस्ते वास्ते, अल्लाह की रज़ा की खातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके के मुताबिक उन्हें सब कुछ छड्या, लेकिन मौत आ गई। जब तुम सफ़र पर जा रहे हो तो तुम पर नमाजों के कसर करने में कोई गुनाह नहीं, अगर तुम्हें डर हो कि काफर तुम्हें सताएंगे। यकीनन काफर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। जब तुम इन में हो और इनके लिए नमाज खड़ी करो, तो चाहिए कि इनकी एक जमात तुम्हारे साथ अपने हथियार लिए खड़ी हो। फिर जब ये सजदा कर चुके तो ये हट कर तुम्हारे पीछे आ जाएं, और वो दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो आ जाए और तेरे साथ नमाज अदा करे।
اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہے۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ، تو وہ تم پر اچانک دعویٰ بول دیں۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں، جب کہ تمہیں تکلیف ہو یا بوجہ بارش کے یا بسبب بیمار ہو جانے کے، اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو۔ اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امید انہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے، حکیم ہے۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو۔ آگے اللہ تعالیٰ اجازت فرمانے دی، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو معافی منگدیاں رہنا چاہیے۔ وہ بابرکت ذات غفور الرحیم، معاف کرنے والی اور بہت زیادہ رحم کرنے والی، اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں۔ یقیناً دغا باز، گناہ گار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اور اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں، تو یہ ہو تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا؟ اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ یعنی کہ ایتھے اگر کسی بندے کو کوئی برائی، گناہ، غلط کام ہو جاتا ہے، یا اپنی جان تے وہ بندہ ظلم کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو فوراً معافی مانگ لے، استغفار کر لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی اور بہت زیادہ مہربانی کرنے والی ہے۔ اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور اللہ بخوبی جاننے والا ہے اور پوری حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمہ تھوپ دے، اس نے بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا۔ یہ دیکھیں جی نا، یہ ساڈے وچ بھی اکثر معاشرے وچ
ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਫਰਮਾਂਦੀ ਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਤਾਨ ਲਾਣਾ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ गुनाह जी। अगर अल्लाह ताला का फजल व रहम तुझ पर ना होता तो इनकी एक जमात ने तो तुझे बहकाने का कसद कर ही लिया था, मगर दरअसल ये अपने आप को ही गुमराह करते हैं, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह ताला ने तुझ पर किताब व हिकमत उतारी है और तुझे वो सिखाया है जिसे तू नहीं जानता था। अल्लाह ताला का तुझ पर बड़ा भारी फजल है। इनके अक्सर खुफिया मशवरों में से कोई खैर नहीं, हाँ भलाई इसके मशवरे में है जो खैरात का या नेक बात का या लोगों में सुलह कराने का हुक्म करे, और जो शख्स सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल करने के इरादे से ये काम करे, इसे हम यकीनन बहुत बड़ा सवाब देंगे। इत्थे देखिए ना एक गल आई है इखलास, खालस अल्लाह दी रज़ा। और अज हकीकत जे साडे दिलों में यह चीज़ ख़त्म हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो फरमाते ना वो 100% हक सच, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतां उत्ते। नीयत किनू कहते ने? दिल का इरादा। हज़रत सही सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैहि आप भी फरमाते ना रब उन्होंने मिलता नीयतां जिन्हां दियां सच्चियां होण, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक का वो भी वज़ाहत करते हैं। नीयत दिल का इरादा, दिल विच इखलास खालस अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। कोई भी काम करो सेम जिस तरह अगर एक मिसाल के तौर पर तुसी शहर गए हो, वालदैन वालद वालदा फोन करके कहते ने पुत्र शहर गए आमदियाँ फलानी शह ले गए, तो दिल विच यह ख्याल आवे कि मेरा अल्लाह राजी है बेदा अगर मैं अपने वालदैन का यह काम किया। बीवी बच्चे फोन करते हैं कि अगर शहर गए हो तो फलानी शह ले गए, दिल विच ये ख्याल आवे कि ये अल्लाह ताला की ज़ात ने अता किए ने, अगर मैं इन्हां दा यह काम किया मेरा अल्लाह राजी है बेदा। ईवन घर विच बच्चों नूं वालद या वालदा कोई चीज़ कहने ने पुत्र पानी पिला दे या खाना लिया दे, माल नूं पट्ठे पा दे, माल दियां धारां कढ़ दे या कोई भी काम, तो बच्चे के दिल में फौरी तौर पर जाए कि मेरा अल्लाह राजी है बेदा अगर मैं ये काम किया। और जद हकीकत विच मेरी तुहाडी ये नीयत बन जाए हर काम ती पहला अल्लाह की रज़ा, मैं गारंटी नाल कहना सी सारे अल्लाह के वली बन जाए। लेकिन ये तालीमात ये गल्लां अगर इन्हां ते अमल करा देना तो फिर यह जिहड़ा साडे ज़हनां विच कि हर बंदा अल्लाह दा वली बन नहीं सकता। अंदाज़ा लगा लो ना अज जिहड़े साडे काम ने, जिहड़े काम विच निकाल कोनी, निकाल मैं उस गल नूं कहना एक मिसाल के तौर पर असी मौत की बचने की अपनी पूरी कोशिश करने हैं, लेकिन मौत ही नहीं बच सकते। अगर एक मिसाल के तौर पर डॉक्टर कहता है गोश्त ना खाई तेरी बीमारी में इजाफा आवेगा, हालांकि गोश्त खाना हलाल है, यानी कि हलाल जानवर का गोश्त खाना हलाल है। अगर डॉक्टर मना करता है तो असी मौत के डर थी अपनी बीमारी के इजाफे थी डरने थी व असल चीज़ से मगर मकसद मौत है ना, मौत के डरने हैं।
لیکن موت تی اسی پھر بھی نہیں بچ سکتے، مر جانے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے جتنے سال لکھ چھڑے نا اسی لینے اتنے ہی نہیں، لیکن اسی موت دے ڈر تی حلال چیز جائز چیز کھانا چھڑ دینے ہیں، لیکن موت تی نہیں بچ سکتے۔ دوزخ دی اگ تی اگر اسی بچنا چاہیے بچ سکنے ہیں، لیکن وہ دے واسطے کوشش نہیں، وجہ کہ ساڈا دل ہی نہیں منتا اس چیز سے کہ آخرت دی کوئی زندگی ہے، مرن دی بعد اسی جی اٹھنا ہے یہ دل نہیں منتا، مرن دی بعد اسی اللہ دے ہاں پیش ہونا ہے یہ بھی دل نہیں منتا، مرن دی بعد اللہ اور اللہ دے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے سامنے آواں دے کہ منہ لے کے جان دے یہ دل نہیں منتا، بس اٹھنا ہی کھولی تے تاں اسی اپنیاں موتاں دی اپنیاں قبراں دی اپنی آخرت دی تاں تیاری نہیں جمے کرتے، اور جس وقت یہ تیاری کراں دے تے الحمدللہ بے شک دیکھ لیو ساڈا سارا نظام بدل جائے گا۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ دی ذات دیجیے، یہ دے بادشاہت اللہ تعالیٰ دی ذات دیے۔ اج اسی سارے مہنگائی نو رونے ہیں نا یا مختلف کدے اسی اپنے آپ نو دیکھیے، کیا اسی اپنے اللہ تعالیٰ دی ذات دی طرف رجوع کرنے ہیں؟ کیا اپنے اللہ تعالیٰ دی ذات کو معافی منگنے ہیں؟ کیا اپنے اللہ تعالیٰ دی ذات کو اپنے واسطے آسانی منگنے ہیں؟ یہ اگر کرنے حقیقت وچ سارے صحیح توبہ کر کے اللہ دے ہاں جھک جائیے، اللہ تعالیٰ دی ذات کو اپنے گناہاں دی معافی منگ لیے تے اے اللہ تعالیٰ دی ذات کو دعا کریے کہ اے اللہ ساڈے واسطے آسانی والا معاملہ فرما، تے اے بے شک دیکھ لیو اللہ تعالیٰ دی ذات ہر چیز سے قدرت رکھ دیے، وہ بابرکت ذات نے یا ساڈے وسائل بہتر کر دینے نے تے کیونکہ انہوں ساریاں طاقتاں نے وسائل بہتر کر دے یا چیزاں سستیاں کر دے، یہ ساریاں طاقتاں اللہ تعالیٰ دی ذات کو نے، اور اس اللہ تعالیٰ دی ذات کو منگیے، اللہ تعالیٰ دی ذات اپنے فضل تے کرم نال ساڈے ساریاں تے بہتری والا معاملہ فرما دے۔ اگے اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نہیں، جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو، اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ ایتھے پھر اللہ تعالیٰ نے ذات فرماندی ہے، یعنی کہ جڑے بندے جان بوجھ کے مومنا والا راہ چھڈ کے تے دوجے رستے وال ہو جان تے اللہ تعالیٰ دی ذات بھی پھر انہوں وہی رستہ، کیونکہ ہدایت لبنی ہے طلب نال، یعنی کہ خود انسان دی خواہش ہوے، خود ادا دل کرے، ادا دل چاہے کہ میرا اللہ منو ہدایت دے دے۔ ہدایت اور محبت دو چیزاں یہ اللہ تعالیٰ دی ذات نال طلب کریاں چاہیاں اللہ کو منگیاں پھر وہ برکت ذات دینی، روزی رساں تے اللہ تعالیٰ دی ذات بغیر منگے دی عطا فرمائے دی، لیکن دو چیزاں ہدایت اور اللہ دی محبت دو چیزاں اگر انسان خود طلب کرے گا تو وہ برکت ذات پھر عطا کرے اور یہ منگدیاں رہنا چاہیے۔ اگے اللہ تعالیٰ ذات فرماندے نہیں، اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دے گا۔ اے دیکھا جی نا، ایتھے پھر اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے اللہ نال شریک کسی نو شرک دی بچو، ڈرو حقیقت وچ۔ اے جس طرح اس کی پہلا بھی و ایک مثال دے طور تے ایک کم گو شرک نہیں لیکن تسی نہیں کر دے تے اللہ دے ہاں پیش ہوندے ہو دے کولے تے تواڈے کولے ایک جواب ہے کہ اے کم تو کیوں نہ کیتا، وہ آکھے دا اے اللہ میں تیرے تے ڈردا رہا وا اے شرک نہ ہو،
اور جیڑا ایک مثال دے طور تے ایک بندہ کہندا ہے یہ شرک ہے، تسی پھر بھی وہ کام کر دے، اور اگر وہ واقعی شرک ہے تے اللہ دے ہاں تواڈے کولے جواب ہے کہ تسی وہ شرک کیوں کیتا؟ اے جڑے اسی کہنے ہیں نا فلانا مولوی، اللہ تعالیٰ دی ذات ساڈے سارے تے اپنا رحم و کرم فرمائے، سانو سارے نو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ سانو صحیح گلے اس چیز کی ڈر کو نہیں یہ لگتا، اے خاص کر ساڈے مولوی صاحبان ایسی شرک والی گل سنان دے کہ صحیح گل ہے حیرانگی ہو جاتی ہے، جس طرح انہوں نے مرنا ہی کو نہیں، اللہ دے ہاں پیش ہی نہیں ہونا، انہوں نے اس شرک نو صحیح کر کے دستے جی، جب کہ اللہ دے ہاں اسی اپنے اعمال دا جواب دینا ہے، کہ جواب دیا دے کدے سوچے؟ تے حقیقت وچ اس آیا مبارکہ وچ اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے دوجے گناہ جڑے اللہ تعالیٰ دی ذات چاہے دی انہاں دی معافی عطا فرما دے دی، لیکن مشرک نو معاف کو نہیں کرنا۔ اے میرے تواڈے واسطے اے ہدایت والی کتاب جے، اے زندہ واسطے جنوں اسی مرن والے واسطے لے گئے۔ ہاں شرک کے علاوہ گناہ جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذات شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں جسے اللہ نے لعنت کی ہے، اور اس نے بیڑا اٹھایا ہے، تیرے بندوں میں سے مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا۔ یعنی کہ شیطان نے تے اس چیز دا بیڑا چاہے ہے نا، انہیں آکھیا اے اللہ جیڑے بندے جس انسان نو تخلیق کیتا ہی جدے واسطے منو ردیا ہی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا نا انسان نو سجدہ کر، تو انہیں نہ کیتا، و اس گلے اللہ دا حکم نہ دیکھیا، اپنا ذہن دوڑایا، و میں اگ دا بنیا، یہ مٹی دا اگ اتاں جاندی ہے، مٹی تھلے آندی ہے، لہذا یہ میرے تی کم تارے تکبر کیتا، تے اس وجہ تے انہیں سجدہ نہ کیتا، اللہ دے حکم عدولی کیتی، تے پھر انہیں آکھیا اے باری تعالیٰ اتنی زندگی دے جس انسان واسطے منو ردے آئی، میں انہوں بیلاواں دا پھسلاواں دا ہر طور طریقے دے اکھیڑنے دی کوشش کراں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ذات نے فرمایا کہ زندگی بھی دے دیتی، اور فرمایا جڑا میرا بندہ ویدا ایک تے تیرے بہکاوے وچ نہیں آن لگا، تے جنوں اس چیز دا خیال آ گیا کہ میں غلط رستہ تے توبہ کیتی، میں اودی توبہ بھی قبول کر لاندا، میں انہوں معافی بھی چاہ دیا تھا۔ تو اس گلے سارے اگے گزارش ہے کہ اپنی معافی وال بھی خیال رکھیے، معافی منگیے، توبہ کر کے اخلاص نال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دسے ہوئے رستے اتے چلیے تے کامیاب ہو جائیں۔ اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا، باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے وہ سری نقصان میں ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نو چھڈ کے جنہیں شیطان دے آکھے لگا، شیطان نو اپنا دوست بنایا، تے او بندہ کھلے نقصان وچ جے۔ وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا۔ اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں، ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں یہ ابدالہ باد رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ
جو سراسر سچا ہے، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے، نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے۔ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت و مدد اللہ کے پاس کر سکے۔ اے جڑا ساڈے دلاں وچ ہے نا، ماں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کوئی کسی دی سفارش نہ کرے گا۔ تے اللہ تعالیٰ دی ذات سانو سارے ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ اسی تے سمجھنے ہاں وا اللہ دے ولی بھی ساڈی سفارش کرن دے، اللہ دے ولیاں دے آکھے لگو، اور جس طرح اللہ دے ولیاں نے آکھیا نا دوزخ دی اگ دی بچو سی بچیے۔ اللہ دا ولی بن ہی ہو سکتا ہے جڑا اللہ اور اللہ دے نبی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آکھے لگ کے زندگی گزارے، اور ہر اللہ دے ولی دے آکھے لگنا او دے وچ کامیابی جے۔ اور جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ با اعتبار دین کہ اس سے اچھا کون ہے جو اپنے کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو وہ بھی نیکوکار، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے، اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو۔ تم جو نیک کام کرو بے شبہ اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں صلح کر لیں، اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں، صلح بہت بہتر چیز ہے۔ طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔ یعنی کہ ساڈے ہر عمل تی اللہ تعالیٰ دی ذات واقف جے۔ تم سے یہ تو کبھی نہیں ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، گو تم اس کی کتنی ہی خواہش و کوشش کر لو، اس لیے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھر لٹکتی ہوئی نہ چھوڑو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے۔ یعنی کہ جنہاں نے 2 بیویاں کیتیاں نے یا 3 نے، انہاں دے درمیان عدل کرے، انصاف کرے۔ یہ نہ ہوئے کہ ایک نو جس طرح ساڈے پنجابی دا ضرب المثل ہے، ایک نو سر تے چا لیا اور دوسری نو پیر دے تھلے دبا دیتا، یہ کام نہیں ٹھیک۔ اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ واقعہ ہی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔ اگے اللہ تعالیٰ یاد فرماتے ہیں
اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی اللہ کارساز کافی ہے۔ اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے۔ اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ذات چاہے تو سانو سارے ختم کر دے، ساری جگہ تو کوئی نوی مخلوق لے آئے، وہ واسطے سب آسان ہے، ممکن ہے۔ یہ میرے تواڈے واسطے ممکن بھی ہے، ناممکن بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے سب ممکن ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں کے، عزیزوں کے۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف کو نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کچھ بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ذات فرماتی ہے نا، گواہی اگر بے شک تواڈے اپنی ذات کے خلاف ہوئے، اپنے والدین دے، بھیناں بھائیاں دے، رشتہ داراں دے، عزیز و اقارب دے، لیکن تسی سچی گواہی دیو۔ اتھے یہ نہ سوچو اگر سچ بولیا تے اپنا نقصان ہوئے دا، سچ بولیا سچی گواہی دیتی والدین پھسن دے، نہیں، اتھے تسی ایمانداری نال جڑی سچی گواہی ہے وہ دینی ہے۔ اگے اللہ تعالیٰ ذات فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی گئی ہیں ایمان لاؤ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے، وہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اگے اللہ تعالیٰ ذات فرماتے ہیں، جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا۔ منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے۔ جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یعنی کہ جڑا بندہ غلط کام کرتا ہے نا، کوشش کرو وہ کو اٹھ کھلو، ابر جو رائے دیو تو جے رائے تھوڑی نہیں منتا تو وہ کو اٹھ کھلو۔ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں، اور اگر کافروں کو تھوڑا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا۔ پس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔ بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں، اور وہ انہیں اس چال بازیوں کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں اور صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں،
اور یاد الہی تو یوں ہی سی برائے نام کرتے ہیں، وہ درمیان میں ہی مولک ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف صحیح طور پر ان کی طرف جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقہ میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پا لے۔ ہاں، جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ اج 5 پارے مکمل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی ذات دے فضل تے کرم نال بشرطے زندگی اللہ تعالیٰ دی ذات نے اگر زندگی دیتی تو کل انشاءاللہ 6واں پارہ شروع کریں دے۔ یہ دیکھو نا جی، جتنے بھی اللہ تعالیٰ دی ذات دے احکامات نے انہاں تے عمل کرنے میں میری تھوڑی کل کائنات دی دعا جہاناں دی کامیابی یقینی جے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات دے آکھے لگ کے زندگی گزارا دے تے ساڈے دونوں جہان صبر جان دے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات راضی ہے دی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آکھے لگ کے زندگی گزاری تے اس گلے کوشش کریے اللہ تے اللہ دے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آکھے لگ کے زندگی گزاریے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانوں سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔